मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया सूरह शुअरा में, और अब अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाक़या बयान कर रहे हैं। कज़्ज़बत क़ौमु नूहिन अल मुरसलीन। नूह अलैहिस्सलाम यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं, लेकिन इस सूरत में तरतीब से वाक़यात बयान नहीं हुए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगम्बरों को झुटलाया। अब देखें, उन्होंने झुटलाया तो सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम को था जो एक पैगम्बर है, लेकिन कुरान में और भी जगहों पर ऐसा है कि एक पैगम्बर का इनकार किया होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो उसकी ताबीर करते हैं वो यूं कि तमाम पैगम्बरों को झुटलाया। वजह उसकी है कि एक पैगम्बर को झुटलाना तमाम पैगम्बरों ही को झुटलाना है। आपने सिलसिला नबूवत ही का इनकार कर दिया, और पैगम्बरों की बेसिक तालीमात सबकी एक जैसी होती हैं। एक को गलत कर रहे हैं तो कह रहे हैं तो इसका मतलब बाकियों को भी तो आप इसी बेस पे गलत कह रहे हैं। तो इसलिए कुरान जो है ये मुरसलून का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ऐसे मौके पे। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन, जब उनसे नूह अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, भाई से मुराद कौमी भाई, उन्हीं के कबीले के, उन्हीं की ज़बान के, उन्हीं के इलाके के, इस लिहाज से भाई, जब उन्होंने कहा अला तत्तक़ून, तुम डरते क्यों नहीं हो, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक पैगम्बर हूँ अमानतदार, अल्लाह का पैगाम ठीक ठीक तुमको पहुँचा रहा हूँ, तुम्हारी खैर ख्वाही में मैं ख़यानत नहीं कर रहा, अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुँचाने में मैं ख़यानत नहीं कर रहा, तो तुम्हें डरना चाहिए। ज़ाहिर है नूह कुरान ने तो यहाँ मुख्तसर बयान किया, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ये समझाते रहे, तो उसका खुलासा कुरान बयान कर रहा है कि इसके बाद भी तुम अल्लाह से के अज़ाब से नहीं डरते। फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह के अज़ाब से तुम डरो। अल्लाह से डरो का मतलब अल्लाह के अज़ाब से डरो। वातीऊन, और मेरी इताअत करो तुम। वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन, एक सवाल पैदा होता है, भाई आप लेबल तो अल्लाह का लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसमें आपका अपना ज़ाती मफाद हो, आप कौम के लीडर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि सब लोग मुझे मानेंगे तो कल हुकूमत मेरे पास आएगी। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने इस इश्काल का जवाब दिया, वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे कोई अजर का मुतालबा तो नहीं कर रहा, इसमें मुझे क्या मिल रहा है। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, जिस रब्बुल आलमीन ने मुझे पैगम्बर बना के भेजा है, मुझे अजर देना उसी के ज़िम्मे है, तुमसे तो कुछ भी नहीं मांग रहा मैं। फत्तकुल्लाह, लिहाजा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ अल्लाह से डरो, इसको दोबारा तकरार किया नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। कौम जवाब में कहती है अनुमिनु लका, हम तुझ पर ईमान लेकर आए, वत्तबअकल अर्ज़लून, और जो अर्ज़ल लोग हैं कौम के, रुस्वा और माज़अल्लाह कमतर तरीन लोग हैं, वो तो आपकी इत्तिबा कर रहे हैं। तो इससे तो हमारी भी बेइज्जती होगी जब हम इन लोगों के पास आके बैठेंगे, आपकी मजलिस में इन लोगों के साथ बैठेंगे, तो कोई बड़े लोग, ख़ानदानी लोग आपकी जो है को फॉलो करते, तो हम बैठ जाते आपके पास। ये तो आपके इर्द गिर्द सारे कौम के वो लोग जिनको हम लिफ्ट नहीं कराते, अपनी महफिलों में नहीं आने देते, कमतर लोग, यानी पेशे के लिहाज से कमतर थे ना वो। कोई चौकीदार होगा, कोई जमादार होगा महल्ले का, कोई बेचारा ठेला लगाता होगा उस वक्त में, कोई गरीब होगा, कोई उस ज़माने के लिहाज से जो भी पस्त दर्जे की मुलाजमत थी, तो वो उस तरह के लोगों को वो उन्होंने ज़लील कहा कि हम इन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं आपके पास। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, मुझे क्या इल्म कि ये क्या कुछ कर रहे हैं, यानी इनके पेशे से मुझे क्या लेना देना कि कौन टमाटर बेच रहा है, कौन जो है वो मोची बना हुआ है, कौन चौकीदारी करता है, कौन घर में किसी के मुलाजमत के तौर पर घर में झाड़ू लगा रहा है, मुझे इन चीज़ों से क्या लेना देना। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी, इनका हिसाब तो रब के ज़िम्मे है। लौ तशऊरून, अगर तुम्हें शऊर हासिल हो, यानी ये दूसरी, पहला जुमला तो नूह अलैहिस्सलाम ने इस पे कहा कि वो पेशे पर को आर के तौर पर दिलाते थे ना कि ये इस तरह के लोग आपके पास आए हुए, हम तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम तो कोई हुकूमती लोग हैं, या जो भी आजकल फ़ख्र की चीज़ें उस ज़माने में भी थी। दूसरा एतराज़ ये था कि इनको तो कहीं इज़्ज़त मिल नहीं रही है, तो ये आपके पास आ जाते हैं, यहाँ थोड़ी सी इनको मोहब्बत मिल जाती है, तो ये जो आप पर ईमान लेकर आए हैं इखलास नहीं है, बल्कि ये सिर्फ यहाँ थोड़ी सी इनको वैल्यू मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है, इस बेस पे ईमान लेकर आ रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हिंदुओं में जो पस्त तरीन कौमें होती है ना, तो बसा औक़ात उस कौम का कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है, तो हिंदुओं में जो कौमें ऊंची समझी जाती हैं वो उनको ताना देते हैं कि असल में हमारे मज़हब में तो तुम्हें इज़्ज़त मिल नहीं रही थी, और इस्लाम में ज़ात पात का फ़र्क है नहीं, तो इस्लाम इनको प्रोटोकॉल दे रहा है, तो प्रोटोकॉल के चक्कर में ये मुसलमान हो जाते हैं। तो ये इल्ज़ाम आज भी हिंदुओं में उन कौमों पे लगता है जो पस दर्जे की कौमें हैं,
اور ان کو ہندو مذہب میں مذہبی طور پر ذلیل اور کمتر سمجھا جاتا ہے. یعنی وہ چاہے کتنے پڑھ لکھ بھی جائے نا تو ان کو کمتر ہی سمجھا جائے گا, کیونکہ ہندوؤں میں ایک ذات پات کا ایک نظام ہے, مذہب کا حصہ ہے ان کے. تو جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ نماز میں صف اول میں بیٹھ سکتے ہیں. وہ اگر علم حاصل کر کے عالم بن جائیں تو مسجدوں میں امامت مل جاتی ہے ان کو. وہ شرعی عدالت کے جج بن سکتے ہیں, وہ سب کچھ بن سکتے ہیں. اسلام میں تو ان چیزوں میں فرق نہیں رکھا. تو لیکن میں نے دیکھا ہے, یہ سنی ہے یہ خبریں, کہ بڑے جو ہندو لوگ ہیں نا وہ پھر تانے دیتے ہیں کہ تم اس چکر میں مسلمان ہوئے. تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اصل میں یہ کمتر لوگ ہیں, ان کو کوئی عزت نہیں دے رہا, تو آپ ان کو بٹھا لیتے ہیں اور یہ آپ کے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, تو یہ اس چکر میں مسلمان ہو رہے ہیں. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا. پہلی آیت میں تو اس کا جواب دیا کہ مجھے کیا علم کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی میرا اس سے کیا لینا دینا, یہ جو بھی کریں یہ پیشے کے بارے میں تو مجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کیا پیشہ ہے. میری تو ذمہ داری ہے کہ میں حلال حرام کا فرق بتاؤں. اور دوسرا ان حسابہم الا علی ربی, ان کا حساب بھی میرے رب پر ہے, وہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ کیوں میرے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں, کیا دنیا کی لالچ میں ہو رہے ہیں یا آخرت کی لالچ میں ہو رہے ہیں. میں ظاہر کا مکلف ہوں. جیسے کوئی ہندو میں پست قوم کا آدمی مسلمان ہونے کے لیے کسی عالم کے پاس آئے تو عالم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو تانا دے کہ جی آپ تو عزت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو. بھائی ہو سکتا ہے اخلاص سے آ رہا ہو, ہمیں کیا پتا. تو یہ تو دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتے ہیں. بالکل وہی بات ہے جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو میدان جنگ میں قتل کیا, حالانکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بھائی انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو موت کے ڈر سے پڑا ہے. تو آپ اتنے غضبناک ہوئے, فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا. یعنی دل تک کون پہنچ سکتا ہے, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, اندر کس کے کیا ہے یہ ہمیں کیا پتا. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا ان حسابہم الا علی ربی, ان کا حساب تو میرے رب پر ہے. بھائی لو تشعرون, اگر تم شعور حاصل کرو, تم کچھ شعور کی بات کرو, تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دلوں میں جھانک کے دیکھا جائے. ایک کام اچھا کر رہا ہے تو اچھا ہی کہا جائے گا اس کو. یہ آج بھی ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. یعنی میں نے دیکھا ہے, ابھی میرا ایک کلپ وائرل ہوا تو اس میں کوئی یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں, وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مجھ سے معافی مانگی. میں نے کہیں مزاح کی کوئی بات ان سے کر لی تھی, تو وہ ٹیچر تھے, تو ٹیچر ہونے کی بیس پہ مجھے لگا کہ یار یہ ٹیچر ہیں تو ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی, یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں, ان کو عام اسٹوڈنٹ کی طرح مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں ان کے ساتھ اپنا رویہ رکھوں. تو انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا, بھائی مفتی صاحب نے مجھ سے سوری کیا, ایک استاذ کا احترام ہے مفتی صاحب کے دل میں. تو میں نے دیکھا بعض لوگوں نے کمنٹس کیے میں اصل میں یہ یونیورسٹی کے مینجمنٹ میں ہیں, تو مفتی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ جی وہ مینجمنٹ سے اچھے تعلقات رہیں یونیورسٹی کے, اور مفتی صاحب کو کون سا فری میں بیان ہوا ہوگا, لفافے ملے ہوں گے. تو بلا وجہ نا بدگمانی, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ مینجمنٹ میں ہے یا نہیں ہے. میں نے تو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ہی ان سے سوری کی, اور نہ کوئی مجھے بیان میں لفافہ ملا, نہ ملتا ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے ہاں بدگمانیاں بدگمانیاں بدگمانیاں, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہے نا تو لوگوں کی طرف سے اس کو اپریشیٹ کیا ہی نہیں جاتا. اس میں 20 قسم کے ہم عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے حکمران بہت سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سے اچھے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. جب کچھ اچھا بھی کرتے ہیں تو لوگ اس میں کیڑے ہی نکالتے ہیں, عیب تلاش کرتے ہیں, اصل میں ان کی یہ نیت تھی, اصل میں ان کی یہ نیت تھی. بھائی ہمیں نہیں پتا کیا نیت تھی, ہم نے اچھے کو اچھا کہنا ہے, برے کو برا کہنا ہے. برا کام بھی کوئی اچھی نیت سے کر رہا ہو تو اچھا تھوڑی کہا جائے گا. کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ کہے کہ میں اس نیت سے چوری کر رہا تھا. بھائی آپ جس نیت سے بھی کر رہے تھے کر تو چوری رہے تھے. تو ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب تک واضح دلیل یا واضح قرائن نہ ہو, واضح قرائن ہے کسی آدمی کا برا ہونا ثابت ہو گیا اور اس وقت جو اچھائی کر رہا ہے تو واضح قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اچھائی اچھی نیت سے نہیں کر رہا, پھر ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی ہمیں شریعت نے اسی کا پابند بنایا ہے کہ ہم دلوں میں جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. جب کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اچھی بات کر رہا ہے, تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو انہوں نے السلام نے بھی فرمایا ان حسابہم الا علی ربی, بھائی ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. لو تشعرون, اگر تم شعور حاصل کرو, کچھ شعور کی بات کرو, تو تم بھی یہ بات کہو گے کہ حساب تو اللہ کے ذمے ہے, میرے ذمے پیغام پہنچانا ہے, امیر غریب کا فرق کیے بغیر. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی بار بار پتہ چلتا ہے, جو میں بار بار جب بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں, کہ دین کا جو بھی داعی ہے نا اس کو اصول اور نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ تبلیغ کی خاطر امیر غریب کا فرق کر دیتے ہیں, غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے. تو وہ کام نہیں کرنا آپ نے. کام استغنا کے ساتھ,
تاکہ علم کی عزت محفوظ رہے، علماء کی عزت محفوظ رہے، اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام چاہتے تو غریبوں کو بھگا دیتے وہاں سے کہ بھئی تم چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے میں امیروں کو دعوت نہیں دے پا رہا ہوں، تو غریب تو چلے جاتے، شاید 2-4 امیر مسلمان بھی ہو جاتے، لیکن اللہ کا غضب ہوتا کہ آپ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کی فکر پہلے کرنی ہے۔ یعنی ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، غریب چاہتا ہے آپ اس کو ہدایت ملے، وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ صرف اس بیس پہ اس کو نہیں سکھا رہے کہ میں امیروں کو سکھاؤں گا، یہ غلط ہے۔ باقی اس آیت سے یہ قطعاً پتہ نہیں چلتا کہ امیروں پہ الگ سے محنت نہیں کرنی چاہیے۔ امیروں پہ یا قوم کا جو ایلیٹ طبقہ ہے، جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے عوام پر، تو ان پہ پیغمبروں نے الگ سے محنت کی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سرداروں کو الگ سے دعوت دیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا کہ ایک انسان صحیح ہوگا تو ماتحت سارے صحیح ہو جائیں گے۔ تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی جب ہے کہ جب ایک غریب آنا چاہ رہا ہو، آپ اس کو غریب ہونے کی بیس پہ مسترد کر دیں کہ جی اس کی وجہ سے وہ نہیں آئے گا، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں آتا تو 100 دفعہ نہ آئے۔ تو اسلام جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، سیدھا راستہ اور گمراہی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ کسی کی وجہ سے کسی کو گمراہ کر دیا جائے، اس کو علم نہ دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا وما انا بطارد المومنین، میں ان مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا کہ تمہارے ایمان کی لالچ میں ان غریب لوگوں کو دھکا دے دوں، ان کو نکال دوں اپنے دربار سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، تمہیں بھی ڈراؤں گا، ان کو بھی ڈراؤں گا۔ دوسرے مقام پہ تو نوح علیہ السلام کا بہت سخت جملہ ہے کہ اے میری قوم، اگر میں ان کو اپنے دربار سے نکال دوں تو من ینصرونی من اللہ، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی اللہ کہے گا تو نے میری مخلوق میں فرق کیوں کیا؟ دیکھیں یہ ہے پاکیزہ دعوت جو اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ آج بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں ایسی ہیں جن کے مخلص نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ غریبوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ کوئی امیر آ جائے تو بس دیکھیں آپ، ان کے ایسے شخصیتیں بھی ہیں، کوئی غریب آ جائے تو غریبوں کے لیے ملاقات ہی نہیں ہے، لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی ان کو، اور امیر آ جائے تو یا کوئی بڑا آ جائے، سیٹھ آ جائے تو پھر اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے وہ کوئی تنظیمیں ہوں، ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہدایت تو سب کے لیے، بھائی کوئی بھی شخص دین پر آ گیا تو آپ کی بیڑا پار کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اس میں غریبوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، ان پہ محنت ہی نہ کرنا، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، جب نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا میں ان فقراء اور مسکینوں کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا، تو قوم جواب میں کہتی ہے نوح اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا لتکونن من المرجومین، تو مرجومین میں سے ہو جائے گا، یعنی تجھے مار دیں گے، ہم ہلاک کر دیں گے۔ قال ربی ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا رب میری قوم نے میرا انکار کر دیا ہے، فافتح بینی وبینہم فتحا، تو میرے اور ان کے درمیان ایک فیصلہ کر دے، یعنی عملی فیصلہ۔ ویسے تو اللہ نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھا دے اس کو۔ یہ نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی، قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل آخر میں جب اللہ نے بتا دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اے نوح اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے پھر یہ بد دعا کی ہے وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو نجات دے دے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو لوگ نوح کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں، سب کو ہم نے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اس کے بعد ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ ہر رکوع کی ہر واقعہ سنا کے آخر میں یہ آیت دہراتے ہیں کہ بے شک تیرا رب زبردست غالب ہے، دیکھو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اتنی بڑی قوم کو ہلاک کر دیا۔ الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے، جو ایمان لائے، توبہ کر لی، ان کے سارے گناہوں کو معاف بھی کیا اور ان کو اس بڑے عذاب سے کشتی میں ڈال کے بچا بھی لیا۔